बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर धरना चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदालत के हवाले से ना तो बताया गया, ना उसके बाद के हालात जो हैं वो क्लैरिटी के साथ आए। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट मार्कस कराए जो लगाए सलमान सफ्दर साहब, बेसिकली इमरान खान साहब के वकील भी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि अदालत के हवाले से आंख की बीनाई के बारे में इमरान खान साहब ने कहा है कि उनकी बीनाई सिर्फ 15% रह गई है और ये मसला उनको अक्टूबर से लाहक है। अब इसके ऊपर हुकूमत का जो आगे काउंटर नैरेटिव है वो ये है कि 2 दिसंबर को जो मुलाकात हुई उनकी बहन से, तो उस टाइम पर ये बात क्यों नहीं कही गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलीमा खान साहिबा की अगस्त में मुलाकात थी इमरान खान साहब से और उस टाइम पर आंख की अदालत के बारे में उन्होंने बाहर आके बात कही थी। ये बात इस रिपोर्ट में भी शामिल नहीं है जो रिपोर्ट सलमान सफदर साहब ने पेश की है। सुने जरा अलीमा खान ने क्या कहा। इमरान खान की सेहत बहुत अच्छी थी। इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त थे। सिर्फ उन्होंने मेरी बहन के साथ डिस्कस किया कि उनकी आंख पे उनको महसूस होता है कि थोड़ा सा प्रेशर है, प्रेशर लाल और थोड़ा सा लाल हुआ था। अब ये शॉर्ट मैं आपको 26 अगस्त का सुना रही हूं। ना तो हुकूमत ने ये बात कही, ना इमरान खान साहब की बहनों ने बाद में आकर ये बात कही, और ना ही इस रिपोर्ट के अंदर अगस्त की बात की गई। रिपोर्ट में आंख की अदालत की बात अक्टूबर से शुरू की गई, उसके बाद फिर दिसंबर आता है, 2 दिसंबर, जिस टाइम पर हुकूमत कह रही है कि क्यों नहीं ये बात कही गई। अगर वाकई में आंख की अदालत थी, अज़मा खान साहिबा ने क्या फरमाया, सुने जरा। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, माशाल्लाह ठीक थी। गुस्से में थे। छोटे से कमरे में कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। अब ये सूरत हाल के बाद फिर महमूद खान अचकजई साहब की एक स्टेटमेंट आई और वो आई 30 जनवरी को, जिस टाइम पर ये बात बहुत ज्यादा हो रही थी कि उनको इमरान खान साहब को पिम्स लेकर जाया गया, बताया नहीं गया। बताना ना बताना ये हुकूमत का इस्तेकाक था कि उनकी जिम्मेदारी थी कि एटलीस्ट फैमिली को बताया जाता, लेकिन नहीं बताया गया। फिर महमूद खान अचकजई साहब ने बोला इसके ऊपर सियासत ज्यादा हो रही है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। सुने जरा। इमरान खान की सेहत की खराबी की बात पार्टी के कारकुनों के ज़हनों में डाल दी गई। हम इसको अपने मकासद से डाइवर्शन समझते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि इमरान खान की सेहत इतनी खराब नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया है। रिक्वेस्ट करता हूं तारीख तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की तमाम पार्टियों, बिलखसूस इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को मिशन से पीछे न हटें। अब बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या कहा। लोगों ने सवाल किया कि आपको कैसे पता चला कि 15% जो है बीनाई रह गई है, 85% चली गई है। ना तो वो आप डॉक्टर, ना इमरान खान साहब डॉक्टर, हुकूमत की तरफ से बारहा यही बात की जा रही थी। तो उसके बाद सलमान सफदर साहब ने इस हवाले से क्या बात कही है कि किसकी स्टेटमेंट है ये, किसके अल्फाज हैं ये, सुने जरा। लफ्ज ब लफ्ज जो इमरान खान साहब ने मुझे अपने इंटरव्यू में बातें बताई, जो उनके इश्यूज थे, वो सब के सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखे। इमरान खान साहब काफी डिस्टर्ब्ड और काफी परटर्ब्ड रहे अपने सेशन के अंदर। उनकी फरमाइशें यही होती थी कि किताबें दे दें पढ़ने के लिए, बेटों से बात करवा दें, फैमिली मिल ले, वकला मिल ले। इमरान खान साहब की रिहाई का टाइम हो गया है। 1-2 दिन में ही लीगल टीम जो है इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के बिहाफ पर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुरजोर अपनी पिटिशंस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, मगर खान साहब का केस किसी मेडिकल के ऊपर रियायत के ऊपर बाहर आने का। अब ये बात अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो मौकफ आ रहा है उसमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने यह फरमाया कि इमरान खान से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। सियासी इख्तलाफ की कोई जाती दुश्मनी का रंग भी तहरीक इंसाफ ने दिया है हमारे मुआशरे के अंदर। इनकी सेहत की देखभाल जो है ये हमारी पहली तरजीह है। ये जो कहा जा रहा है कि अक्टूबर से इनकी आंख में तकलीफ थी, ये गलत है। अगर ये बात इनकी ठीक है तो फिर हम इसे एक मुजरमाना गफलत करार देंगे और जिसने भी ये गफलत की होगी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, इमरान खान साहब ने पिछले जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनके ऊपर ये इल्जाम भी लगा दिया कि उनको मैंने ये बात बताई थी, लेकिन उन्होंने आगे बात पहुंचाई ही नहीं। ना गवर्नमेंट का मौकफ भी लेंगे, पीटीआई का मौकफ भी लेंगे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन सबसे पहले ना हुकूमत ना ऑपोजिशन, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो कि वेल इन्फॉर्म्ड भी है बट एट द सेम टाइम इमरान खान साहब के साथ भी रह चुके हैं। सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट सेनेटर। थैंक यू वेरी मच सैद साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सैद साहब, आपके साबिक बानी है वो इमरान खान साहब, और उनकी अदालत की बात है, हुकूमत की तरफ से कोताही हुई या पीटीआई की तरफ से कोताही हुई, या हुकूमत सियासत कर रही है, पीटीआई सियासत कर रही है? बहुत शुक्रिया अनीका साहिबा। अनीका साहिबा, देखिए आपने अपनी रिसर्च बड़ी जबरदस्त की। आप उसमें एक तारीख भूल गई। 2 दिसंबर को 2025 को उज़मा बीबी की मुलाकात हुई, उसमें आंख की तकलीफ का जिक्र नहीं किया गया जो आपने बताया। लेकिन 20 दिसंबर 2025 को, जो कि दूसरी डेट है आपकी मदद के लिए,
اس میں توشہ خانہ 2 کی سزا سنائی گئی، اس میں بھی اس کا ذکر نہیں ہوا. صحیح. جس وقت شدید تکلیف آئی اس کو ایڈریس کر دی گئی، اور عمران خان صاحب کی ہی پارٹی کے جو روئے رواں ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے ان کی بات، ان کی سیاست کے حساب سے. دونوں بھی تو جھوٹ بول سکتے ہیں، دونوں اطراف سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. دیکھیں جو عمران خان صاحب ہیں وہ اپنی تکلیف کو بیان کر رہے ہیں، وہ ٹھیک بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال آتا ہے کہ جس دن پمپس کی خبر باہر آئی اس دن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے گھر کے اندر سے آوازیں آئیں کہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب انہوں نے پھر چیئرمین کو مائنس کیا یا لیڈر کو مائنس کیا یا عمران خان کی بات کو رد کیا. جس جو تکلیف میں تھا وہی بتا سکتا ہے میں تکلیف میں تھا. نمبر 1 تو یہ آسکر وننگ ڈرامہ جو ہے پی ٹی آئی کا وہ قوم کے آگے تسلسل سے ایکسپوز ہو رہا ہے. میں آپ کو ڈیٹ سنا رہا ہوں، اب بتا رہا ہوں. ایک بات سن لیجیے، یہ ڈرامے کو کٹ آف کیا جا سکتا تھا نا. گورنمنٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب پمز میں لے کر گئی تھی تو فوری طور پر عمران خان صاحب کی علالت کے بارے میں بتا دیتی کہ اس طرح سے ہوا ہے اور ہم پمز لے کر گئے. وائی ڈریگ اٹ؟ دیکھیں اگریڈ 100% کہ گورنمنٹ کی ہینڈلنگ جو ہے وہ تو ان سے ہی پوچھے نا. جب وہ ان نون فیئر کے اندر چلے جاتے ہو کہتے وہ اس کو کیسے سنبھالیں، کیونکہ جداد میں جہیز میں وہ سارے مشیر وزیر سب آتے ہیں جو ہمیں بھی ملے، اس سے پہلے بھی ملے، وہ ان کو بھی ملے ہوئے. ان کا کام ہے ان نون فیئر بیچنا اور اپنا راستہ بتانا. تو وہ تو بد نصیبی ہے، جب وہ کسی اور پروگرام میں کریں گے. نہیں اس پروگرام میں کریں گے. ابھی امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اچک زئی صاحب نے کہا کہ پہیا جام سٹرائک ہے، اور اسی دن اچک زئی صاحب آسما جہانگیر صاحبہ کے کنونشن میں گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں. اسی دن سلمان اکبر آزاد صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں. تو بھائی آپ نے پہیا جام کہا تھا، آپ خود پہیے پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے جام کرو. کیوں بھائی؟ قوم کو پتہ چل گیا یہ بھی ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، آپ کے گھر سے، آپ کے گھر میں، آپ کے خون نے احتجاج والے دن پتنگیں اڑائی، آپ کے کیمرے نے اس کو کیپچر کیا. میں نہیں الزام لگا رہا، آپ کی فیملی کے بچوں نے پتنگ اڑائی. تو پھر بھائی احتجاج کیوں ہوگا؟ پھر احتجاج کیوں؟ نہیں وہ احتجاج دیکھیں بھائی، جب آپ نے احتجاج کی کال کی، آپ نے کہا بسنت بھی کینسل، پہیا جام سٹرائک، شٹر ڈاؤن سٹرائک. کیا ساری سٹرائک آپ نے کی؟ آپ نے اپنی بات پہ تو کھڑے رہتے نا، اپنی بات پہ تو کھڑے رہتے. علی محمد خان صاحب میرا دوست، اس نے تقریر کی، شٹر سامنے کھلے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، کے پی کے اندر پولیس نے کے پی کے پی ٹی آئی کے سینیٹر خرم صاحب کو احتجاج نہیں کرنے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا ایک ڈیموکریٹک ڈرامہ ہے. لوگ تھک گئے ہیں. وہ آزادی یا موت کا جو کنٹینر آپ دیکھ رہی ہیں وہ وہیں کھڑا رہے گا، وہ صرف سوشل میڈیا پہ چلے گا. آپ نے ایپکس کمیٹی کے اندر کور کمانڈر صاحب، دیگر امپورٹنٹ لوگ، آپ نے میٹنگ کی. آپ نے اپنی پراکسی وارز جو آپ کے جنگ مسلط ہے آپ کے اوپر پراکسیز کی طرح سندور 2، آپ نے ان کو مارنے کے آپریشن کے ساتھ کہا کہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جو بہت اچھی بات تھی. آپ نے کہا ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چلیں گے، وہ بھی بہت اچھی بات تھی. آپ نے ایڈمنسٹریٹولی کہا ہم ساتھ چلیں گے گورنمنٹ کے پی کی حکومت میں، ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے. آپ نے کہا ہم ڈیولپمنٹ کے اندر اپنے کے پی کی حکومت کو عوام کو ڈیولپ کریں گے، ہم نے کہا جی بہت اچھی بات ہے. تو ساری جو اچھی باتیں ہو رہی ہیں، ہمانگی ہے. آپ نے پی ایس ایل کے میچ کی بات کی، تو اچھی باتیں اگر ہیں تو پھر ڈرامہ کس چیز کا؟ پھر ہمانگی کیوں نہیں ہے؟ نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی اچھی اچھی چیزیں ہم کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ دہشت گردی کے معاملے کے اوپر سالو کرنے کو معاملات تیار ہیں، ہم ایپیکس کمیٹی کے اندر آنے کو تیار ہیں، ہم کور کمانڈر کے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کرنے کو تیار ہیں، جو کہ پہلے سی ایم صاحب نہیں کر رہے تھے. پی ٹی آئی کے سی ایم ابھی سہیل آفریدی صاحب نہیں ملنا چاہتے تھے پرائم منسٹر صاحب سے. ہی میٹ ہم. اگر وہ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی علالت کے حوالے سے پراپر انفارم کر کے چلتے، معاملات تو ٹھیک چل رہے تھے نا، پھر تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. میں نے تو آپ کے ہی پروگرام میں آپ کے توسط سے آفریدی صاحب کو اپریشیٹ کیا تھا کہ بہت سمارٹ آدمی ہے. 5 چیک لسٹ دی تھی میں نے آپ کو. میں نے کہا تھا اس کے اندر ہی کھیلنا ہے، تو اس کے اندر وہ کر رہے ہیں. اگر دیکھیں سی ایم کی کرسی اربوں روپے دے کے بھی نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اقتدار میں لاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی ملتی ہے وہ ملتی ہے. تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ سی ایم کی کرسی یا ایسی بڑی کرسیوں کے ساتھ قبر میں بھی چلا جائے، وہ قبر میں بھی ساتھ لے جائے. اتنی اٹریکٹو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو سارا کھیل جو ہے نا میری بہن، وہ ہے مایا کا، جمہوری مایا. آپ سمجھ رہی ہیں نا یہ. پھر جب میں کہتا ہوں کہ مار دو، کھڑکا دو تو آپ لوگ کہتے ہیں او یہ تو لبرلز کیسی باتیں کر رہا ہے یہ. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ سن دیجئے. اسکول، کالج، ہسپتال، چپل، نوکری، بسکٹ، رکشہ، موٹر سائیکل، سائیکل، جو سب عوام کی ضرورت ہے، آٹا، چینی، وہ سب تو ملکیت ہے اس اشرافیہ کی، اس ایلیٹ کیپچر کی، اس جمہوری نظام کی، اس پولیٹیکل سسٹم کی. قانون بھی ان کا بچاتا بھی ان کو، یہ گاڑی کے نیچے دیتا ہے، صبح سمجھوتا ہو جاتا ہے. تو پھر آپ لوگ کس کی بات کریں، کس اپوزیشن کی بات کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں نیشنل گورنمنٹ کی باز گز سننے آ رہی ہے بازار میں.
बड़ी बातें हो रही, बाहर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, नेशनल गवर्नमेंट आएगी। भाई नेशनल गवर्नमेंट तो है ये, नहीं आ रही, इसमें तो आप नहीं आ रही, ये नेशनल गवर्नमेंट है। इसमें आपने अचद अली साहब को भी अकोमोडेट कर लिया है, जो ऐसे को भी अकोमोडेट कर लिया, जो वैसे को भी अकोमोडेट कर लिया, जो तैसा रह गया उसको भी कर देंगे। उससे ज्यादा कितना अकोमोडेट करें, इससे बड़ी नेशनल गवर्नमेंट बना के सकते हैं। आप कह रहे हैं कि अभी जो धरने हो रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर, कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं 25 के करीब, असद उमर साहब भी, असद कैसर साहब भी उधर है, फिर पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर हाथापाई हो गई पुलिस और उनकी। नहीं, आप पहले मेरे रिकॉर्ड हो रहा है। उसके अलावा केपी के हाउस के बाहर अभी धरना दिया जा रहा है, वो सारे बैठे हुए, वो कहते हैं जब तक इमरान खान साहब का इलाज की खबर हमें प्रॉपरली नहीं आती, हमारे जाती मॉलेज नहीं जाते, इमरान खान साहब के जाती मॉलेज नहीं जाते, हम नहीं उठते। पार्लियामानी कमेटियों से सबने इस्तीफे दिए हैं, उधर की गाड़ियां, पेट्रोल, नौकर चाकर अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं, और वापस पार्लियामेंट में, पार्लियामानी कमेटीज में आएंगे, लिख लें अपने पास। कब आएंगे? जल्द आएंगे। कब जल्द? बस जल्द आएंगे ना, मैं तो आपको बोल रहा हूं। मैंने आपके शो पे कहा था तवस्सुस से, और बाकी शो में कहा था जुनैद अकबर ठीक आदमी, वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। वो ठीक आदमी निकला, वो खराब आदमी था। एक और बात भी कही थी, आपने कहा था नया जेल बनेगा। मैंने आपको कहा था, जब आपने कहा, नकवी साहब ने आज अनाउंस किया कि इस्लामाबाद में नया जेल बनेगा, इमरान खान साहब को उधर रखा मैंने आपको नवंबर में कहा था, साहब के लिए बनाया नया जेल। नहीं, मैंने आपको नवंबर में कहा था, जब आपने कहा था मत जेल की तैयारी हो रही, तो मैंने कहा जुरिडिक्शन यही है, नई जेल बन रही है, वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ब्लॉकेज जो गाड़ी वाड़ी होती है वो भी नहीं होगी, हिफाजत भी अच्छी रहेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि इनकलाब शुरू कहां से हुआ था पीटीआई का? हम इस हुकूमत को बहा के ले जाएंगे, हम इस फौज के खिलाफ चलेंगे। अब कहां है इनकलाब? सुप्रीटेंडेंट गफूर के पास। आप उसको थ्रेट कर रहे हैं, उसकी फैमिली को। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। उसका काम है पहरेदारी करना, इन्फॉर्म करना, उसने किया। उसको आप थ्रेट कर रहे हैं, बस बाप को थ्रेट करें आप। अगर आपने मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरिटेंडेंट जेल की है, देखिए जाती है, गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मेरी जुर्रत ये नहीं है कि मैं आप तक पहुंच सकूं, तो मैं फिर आपके ड्राइवर को भी ना छोड़ूं। उस गफूर का क्या काम है? उसका काम है पहरा देना, इन्फॉर्म करना। कौन फिर रुकवा रहा था ये सारी चीज? चलिए वो नहीं कर रहा था। और भाई रुकवानी, मैंने तो आपको डेट दे दी है ना, जिस वक्त शदीद तकलीफ हुई जेन्युइन, उसको एड्रेस कर लिया गया। और आज भी जो उनकी रिक्वायरमेंट है इमरान खान साहब की, वो उनका हक है, उनको मिलेगा, मनोमन मिलेगा, उनकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मिलेगा, वो उनका हक है भाई, हर पाकिस्तानी का उनका भी हक है, उस पर सब खड़े हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डायरेक्शन दे रहे हैं, जो मनोमन पूरा किया जाएगा। अच्छा, ये उनका राइट भी है। 2 दिन रहते हैं अभी, 16 तारीख की कट ऑफ डेट दी है सुप्रीम कोर्ट ने। 2 दिन के अंदर खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है तो देन व्हाट? हूज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल? मफरूजों में तो फिर बहुत कुछ हुआ है। नहीं, हो चुका ना। वो कह रहे हैं 15% मेरी बिनाई रह गई। 15% भी सब्जेक्टिव है ना, पेशेंट ने कहा ना, तो हम पेशेंट की बात ही मानेंगे ना। पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं आई। 15% है, 1% है, 95% है। उनको तकलीफ अगर है, डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता है? आपको तकलीफ है? क्या तकलीफ है? जी दर्द है। कितना दर्द है? शदीद दर्द है। बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उस हिसाब से वो इलाज करेगा। तो मैं नहीं कह रहा इमरान खान साहब गलत कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे वो, लेकिन ग्राफ परसेंटेज का तो डॉक्टर और रिपोर्ट ही बताएगी। अच्छा, एंड के कुछ मिनट है, लेट्स डिस्कस। आपने फरमाया कि वो पहले जो वुज़रा होते थे उस टोकरी में डाल दिए जाते थे, इस टोकरी के अंदर भी वो वुज़रा है। तरह वुज़रा का नाम तो बता। देखिए, मैं तो आपको एक जर्नलाइज बात कर रहा हूँ। आप मुझे सेगमेंट के अंदर फिर ना बुलाएं। जब आप मुझे फुल शो में बताएंगे मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उस वक्त अगर इन्फॉर्म करना पड़े, अगर करना पड़ता, कर दिया जाता, अच्छी बात होती। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कह देती कि हम पिम्स से जा रहे हैं, कुछ बुराई नहीं। मैंने तो मिनिस्टर्स का पूछा, मैंने तो पिम्स का पूछा नहीं। मैं पिम्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैंने कहा वो एडवाइजर्स थे ना, जो एडवाइजर्स होते हैं, वो जहेज में चले आ रहे हैं, सारा साल चले आ रहे हैं। अच्छा। उनकी एडवाइजेज इल एडवाइजेज ही होती हैं, जो हमने भी सुनी, इससे पहले भी चली हैं, आज भी चल रही हैं, और अगले एतवार में भी ये चलती रहेंगी, जब तक वो अल्लाह ने जो टाइम लिखा हुआ उस वक्त, जो भी मेरे समय जब जाने का वक्त आ जाएगा वो चले जाएंगे। वरना मरने तक कोई जगह नहीं छोड़ा, खड़ा नहीं हो सक रहे। लेकिन हुकूमत, सियासत, जमहूरियत, ठीक है, चल रहा है। मुझे बताएं, चलिए, जो भी सिचुएशन है गवर्नमेंट की, जो पहले इमरान खान साहब को 2.5 साल में कुछ ना मिला, इमरान खान साहब को चाहते हैं अंदर रखना, इमरान साहब के नाम प्रोपेगेट कर रहे हैं, ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, ऑस्कर विनिंग इनको अवार्ड देना चाहिए। इमरान खान साहब का रिलीज की जो खबरें आ रही थी, ना वो बनी गाला की कोई उनको ऑफर दे रहा है, ना वो बनी गाला कभी जाएंगे। मैंने दोनों बता दिया। और ये गवर्नमेंट रहेगी या इस गवर्नमेंट में रद्दोबदल आएगी? देखिए, आप इस प्रोग्राम के बाद 5 मिनट बाद क्या हो सकता है मेरी जिंदगी के साथ, मेरे इक़्तिदार के साथ, आपके साथ, तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी रही है। खबर सच है, ठीक है, वो देखिए, मैं आपको ही बता रहा हूं, तो मैं वो चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जो मैंने पिछले 75 साल से स्टेबलाइज नहीं देखी। लेकिन आज के दिन हमानगी है, 1 पेज है, सारी हुकूमतें, पंजाब, फेडरल, केपी, बलूचिस्तान, सिंध, सब साथ चल रहा है, सब एक पेज पे चल रहे हैं। कह रहे हैं पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई नहीं, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का इतना ज्यादा जोर आपस में
پیار محبت کی جو سیل کی ہے اس کو جو پلاسٹر کیا ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پی کی حکومت بھی ایک پیج. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ پی ٹی آئی ہی تو ہے ضامن اس پورے نظام کی. میں کون سی آپ سے فارسی میں بات کر رہا ہوں, میں تو دیون سے کہہ رہا ہوں. وہ احتجاج کر رہے ہیں. کون سا احتجاج بھائی جو آج گئے پارلیمنٹیرین میں نہیں پوچھے آپ ان کے احتجاج کو احتجاج نہیں مان رہے. میری بات سنیں, میرا دوست میرا بھائی میرا کولیگ سینیٹر ہمایوں صاحب میرے ساتھ ایک شو میں تھے ابھی. میں نے کہا آپ کیسے نہیں گئے؟ انہوں نے کہا میں تو اپنی میڈیکل کانفرنس کر رہا تھا. میں نے ان سے کہا کہ عمران خان زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے میڈیکل کانفرنس تھی. میں نے کہا آپ کو پولیس نے کیوں نہیں روکا؟ تو وہ مجھ پہ میرے ساتھ اینکر کو چڑھ گئے کہ آپ اینکر کو کہنے لگے آپ خوش کریں کسی کو. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے پکڑ لیا ٹانگ سے, سب ڈرامہ ہو رہا ہے بھائی. ریاست, سیاست, کاروبار, بادشاہت, سلطنت, ٹھیک ہے, اس میں باپ بیٹے کو مارتا ہے, بیٹا باپ کو مارتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں لوگ اپنی کرسیاں چھوڑ کے عمران خان جب تک جیل میں ہے, یہ سب پی ٹی آئی والے اقتدار میں, وہ مفروضے کے طور پہ واپس آ جائیں گے, وہ سڑک پہ آ جائیں گے پی ٹی آئی والے. آپ کی گورنمنٹ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ 2 کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے؟ 2 کرسیاں مطلب 2 عہدے سنبھالے ہوئے, مطلب کھل کے بتا کر مطلب آپ نے نام نہیں دیا مجھے منسٹر سے, میں آپ کو کیسے نام دوں؟ مطلب منسٹر ہیں جو کہ 2 کرسیوں پہ بیٹھے. بھائی وہ کامیاب لوگ ان کو 4 دے دیں, وہ مسئلہ تھوڑی ہے اس سے. پرائم منسٹر کی کرسی بھی دے دیں. پرائم منسٹر تو اچھا کام کر رہا ہے, اگر اچھا کام کر رہا ہے تو پھر. لیکن آپ خوش ہیں ان 2 کرسیوں سے؟ کن کی 2 مجھے سمجھ نہیں آ رہا کن کی 2 کرسی. آپ کو نہیں پتا کس منسٹر کے پاس 2 کرسی؟ نہیں, وہ میرے حساب سے تو ایک کے بعد 2 نہیں, 2.5 4 ہے. چلے پھر جب پتا کریں گے تو اس ٹائم پہ بات کریں گے. والد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہوں گے, ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ حکومت اب ذاتی معالجین کی طرف لے کر جائے گی معاملہ, یا ابھی بھی کھینچا تانی چلے گی؟ آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. رانا صاحب, ایک یہ کشمکش چل رہی ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کی سیاست آپ کر رہے ہیں, نہیں سیاست آپ کر رہے ہیں. اس ساری سچویشن کے اندر فیکٹ از کہ عمران خان صاحب کی بینائی کافی افیکٹ ہوئی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذاتی معالجین کو لے کر آیا جائے. کیا حکومت اس بات میں فیسیلیٹیٹ کرے گی یا نہیں؟ دیکھیں, ذاتی معالجین سے متعلق جو ہے وہ اب اس کی ڈیفینیشن اب میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ کیا ہو سکتی ہے کہ جب ان کو یہ عارضہ لاحق ہوا ہے یا انہوں نے جب کمپلینٹ کی ہے جنوری کے فرسٹ ویک میں, تو پہلے جیل کے ڈاکٹرز نے ان کو ڈراپس وغیرہ جو ہے وہ پرسکرائب کیے ہیں, اور 4-5 دن استعمال کے بعد جب انہوں نے کہا کہ مجھے افاقہ نہیں ہے, تو پیمز ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں آئی اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر عارف صاحب, تو ان کو ریکویسٹ کی گئی اور انہوں نے جیل میں جا کے 15 تاریخ کو لیٹر لکھا گیا اور 16 کو جا کے انہوں نے ان کا معائنہ کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے 19 کو دوبارہ ان کا معائنہ کیا. معائنہ کرنے کے بعد ان کو بتایا کہ ان کو جو عارضہ لاحق ہے اور اس کے متعلق کو ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ کرنے تھے, وہ ٹیسٹ وغیرہ سارے ہوئے. اس کے بعد پھر ان کو جو اس یعنی عارضہ سے متعلق اس وقت جو لیٹسٹ علاج ہے وہ کوئی ایک انجیکشن ہے جو ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے, تو وہ باقاعدہ عمران خان صاحب کی مرضی سے, ان سے یعنی ان کی اجازت سے جو ہے وہ انجیکشن ان کو پیمز لا کے 24 تاریخ کو جو ہے وہ ایڈمنسٹر کیا گیا. رائٹ. اب اس میں انہوں نے قطعاً یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جی میں بالکل انجیکشن یا میں علاج نہیں کروانا چاہتا, پہلے میرے گھر والوں کو بتائیں یا مجھے فلاں ڈاکٹر سے دکھائیں. وہ جب وہ ان کا علاج جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اس سے ان کو افاقہ بھی ہے, جو 2 فروری کو دوبارہ پروفیسر ڈاکٹر عارف صاحب نے جا کے ان کو جیل میں انجیکشن کے پوسٹ انجیکشن جو صورتحال اس کو چیک کیا ہے. تو اب ان کے علاج میں نہ کوئی یعنی کوتاہی ہوئی ہے, پر وقت وداؤٹ اینی ڈیلے, اور کوئی نیگلیجنس اس میں نہیں ہوئی, اور ان کو جو ہے وہ پوری انویسٹیگیشن کے بعد جو اویلیبل جو بہترین علاج ہے وہ ان کو جو ہے وہ مہیا کیا گیا. رائٹ. اب اس کے بعد اگر وہ پھر اس قسم کی بات کہ جی جو ہے وہ یہ تو ایک سیاسی بیانیہ یا ان کی صحت پہ سیاست کرنے والی بات ہے,
باقی تو اس میں ان کے علاج میں تو کوئی کمی نہیں ہے. پھر سپریم کورٹ بھی اس میں جو ہے وہ معاملہ سب جوڈس بھی ہے. سپریم کورٹ نے ساری بات سنی ہے. باقاعدہ انہوں نے فرینڈ آف کورٹ جو کہ انہی کے وکیل تھے سلمان صفدر صاحب, ان کو بھیجا. انہوں نے آ کے ان کی لیونگ کنڈیشنز کو کنفرم کیا. بٹ رانا صاحب the problem is all are satisfied. understand but the problem is کہ اس ٹائم پر یہ ایشو نہیں ہے کہ کسی اور ڈاکٹر کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی کیپیبلٹی کم ہے یا نہیں, یا حکومتی ڈاکٹر کی طرف, لیکن ایک سرٹن سیٹسفیکشن ہوتی ہے جو کہ وہ ذاتی معالجین کے تھرو ہی لینا چاہ رہے ہیں. وہ 3 ڈاکٹرز کے نام دیے ہیں جس کے اندر ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم کا نام بھی ہے. کیا ان کو اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ دیٹ از دا کوسچن. نہیں دیکھیں, اگر وہ کوئی اس قسم کی یعنی اگر وہ ایک یعنی اپنی مرضی, اگر آپ دیکھیں نا, یعنی جو جیل اتھارٹیز ہیں انہوں نے تو ان اکارڈنس ود لا ہی چل رہا ہے نا. انہوں نے کوئی کسی کی فرمائش پہ تو نہیں چلنا. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی فرمائش جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے تو وہ اب معاملہ سب جوڈس ہے, وہ سپریم کورٹ میں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کا یا کسی اسپیسیفک ڈاکٹر کا وہ معاملہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پی ٹی آئی اسپیشلسٹ کے لیے یا اسپیسیفک ڈاکٹر کے لیے سپریم کورٹ کی طرف نہیں جائے گی تب تک حکومت کچھ نہیں کرے گی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یا تو یہ ہے نا کہ وہ مینشن کر دیں وہاں سپریم کورٹ میں کہ جی فلاں آئی اسپیشلسٹ جو ہے, اگر وہ فیصل صاحب آئی اسپیشلسٹ ہیں تو پہلے ان کا مینشن کر دیں, تو وہ وہاں یہ پوائنٹ اٹھا سکتے ہیں. ورنہ تو پھر دیکھیے اگر اس قسم کا پریسیڈنٹ بنے گا تو پھر تو ہر آدمی وہاں پہ جو ہے وہ اپنی مرضی کا علاج یا ڈاکٹر چاہے گا کوئی بھی. پھر جو وہاں پہ جیل میں ہاسپٹل ہے یا جو سرکاری ہاسپٹل ہے جو ایک انٹائٹلمنٹ ہے ہر اس آدمی کی جو جیل میں ہے یا ان کسٹڈی ہے, پھر تو ہر آدمی کہے گا کہ جی ان کی جس ڈاکٹر کو وہ چاہتے ہیں تو اس سے جو ہے ان کو دکھایا جائے. تو اس وقت پیپس جو ہے وہ ایک بڑا انسٹیٹیوٹ ہے اور اس میں جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے مقابل کوئی اور بہتر ہو سکتا ہے. لیکن چلیں اگر ان کا کوئی ایسا خیال ہے تو ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. انٹرسٹنگلی دس از ناٹ اینی قیدی, یہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہے جن کی بات ہو رہی ہے. آج تو سینٹ کے اندر بھی ان کی ڈسکشن ہوئی ہے. وہاں لیڈر آف دی اپوزیشن علامہ ناصر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ حکومت اس کے اوپر زیادتی کر رہی ہے یا سیاست کر رہی ہے. ران صاحب, یو ور آلسو دیئر. دیکھیں میں نے ان سے آج سینٹ میں بھی اس کے اوپر بحث ہوئی ہے. میں نے ان سے عرض کیا کہ جو علاج ان کو مہیا کیا گیا ہے, میسر آیا ہے, آپ یہ بتائیں کہ اس میں کون سی کمی ہے. اب ڈاکٹروں نے علاج تو ڈاکٹروں نے کرنا ہے نا, حکومت نے تو نہیں کرنا, یا ان کے گھر والوں نے نہیں کرنا, یا ان کی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے نہیں کرنا, یہ تو ڈاکٹروں نے کرنا ہے. اور وہ جیل میں ہے, جیل میں اور سرکاری ہاسپٹل میں جو بیسٹ اویلیبل ڈاکٹرز ہیں ان کی زیر نگرانی جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ جو اب ہو رہا ہے, بر وقت ہو رہا ہے. اس میں کوئی نیگلیجنس نہیں ہے, کوئی ڈیلے نہیں ہے. اور جو اویلیبل ہے بہترین علاج اس عارضے کا جو ان کو لاحق ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے. انہوں نے پہلے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جی 4 ماہ سے خان صاحب جو ہیں وہ دہائی دے رہے ہیں کہ میری آنکھ میں پرابلم ہے تو ان کو علاج نہیں مہیا کیا, یا یہ مجرمانہ غفلت ہے. تو میں نے آج ان کے سامنے یہ چیز رکھی کہ 4 ماہ کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر یہ واقعی ایسی بات ہو تو پھر تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے. لیکن آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ 2 دسمبر کو عظمہ بی بی جو ان کی ہمشیرہ ہیں انہوں نے ان سے ملاقات کی, تو اگر ان کو اتنا سیریس مسئلہ اس وقت تھا کہ ان کی بینائی جو ہے وہ ضائع ہو رہی تھی, ان کو تو سب سے پہلے ان کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے تھی. وہ جب باہر تشریف لائی ہیں تو ان سے میڈیا نے پوچھا, وہ آڈیو ویڈیو کلپ موجود ہے کہ جی خان صاحب کی صحت کیسی ہے, تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد 9 دسمبر کو ان کا جو ہے وہ میڈیکل بورڈ ہوا ہے,
2 एसोसिएट प्रोफेसर اور 3 دوسرے ڈاکٹرز نے جو ہے ان کا مکمل میڈیکل ایگزامن کیا ہے، اس کی باقاعدہ نوٹس اس کے جو ہے وہ موجود ہیں. وہاں پہ انہوں نے کیوں ذکر نہیں کیا اگر 4 ماہ سے یہ معاملہ چلا آ رہا تھا؟ اگر وہ کہیں کہ جی نہیں سرکاری ڈاکٹر تھے تو ان کو انہوں نے نہیں بتایا. 20 دسمبر کو جس دن توشہ خانہ نمبر 2 کا فیصلہ ہوا ہے، اس دن یہی سلمان صفدر صاحب اور 2 وکیل اور وہ ان کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھے رہے، عدالت میں وہ موجود رہے. اس دن عدالت کو بتاتے، درخواست دیتے کہ جی مجھے یہ پرابلم جو ہے وہ اس طرح سے درپیش ہے، لیکن نہیں، انہوں نے وہ بھی نہیں بتایا. یہ صفدر صاحب کو بتا دیتے، صفدر صاحب نے بھی یہ بات جو ہے وہ نہیں کی. پہلے سینیٹر فیصل وارڈر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے، لیکن ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ 26 اگست کو ان کی بہن نے یہ فرمایا تھا کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، اور چلیے اگر نہیں بھی بتایا تو جنوری میں پتا چل گیا. اب ایک مسٹرسٹ کی فضا پیدا ہو گئی ہے. آپ نے خاندان کو اس ٹائم پر ان ٹائم نہیں بتایا، جب ابہام پیدا ہونا سٹارٹ ہوا تو اس کے بعد پھر پتا چلا کہ نہیں یہ والا کام ہوا ہے، پیمز کے اندر عمران خان صاحب کو لے کر جایا گیا ہے. تو پی ٹی آئی کا تو یہی موقف ہے، ان کے خاندان کا تو یہی موقف ہے کہ حکومت اس ٹائم پر اس وجہ سے کوتاہی کی مرتکب ہوئی ہے. جنوری کے فرسٹ ویک میں انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے، تو اسی وقت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ ود ان 10 days ان کو بہترین جو ہے وہ علاج جو ہے وہ ان کو میسر آیا. اب اس میں بتائیں گے اس میں کہاں پہ کوتاہی ہے، کہاں پہ نیگلیجنس ہے. پھر اگر انہوں نے خواہ اس بات کو ایک سیاسی رنگ دینا ہے تو وہ تو پھر ایک علیحدہ چیز ہے. اس سے تو پھر ہمارا مشورہ تو نہیں وہ مانے کہ وہ اپنی جو بھی ان کی جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے تو اس کے مطابق ہی چلیں. اچھا، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر حکومت کو باہر بھی بھیجنا پڑا عمران خان صاحب کے علاج کے لیے تو ان کو بھیجنے کے لیے تیار ہے. ران صاحب اس کو کنفرم یا ڈینائی کر دیجیے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں، لیکن کیا حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کو وہ بھیج سکے؟ ہی از ان جوڈیشل کسٹڈی، اور کنوکشن کے بعد وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے. میاں نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیا پروسیجر اختیار کیا گیا تھا، تھرو کورٹ ہی گئے تھے نا. تو اگر وہ جانا چاہتے ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹل جانا چاہتے ہیں یا کسی اسپیسیفک ڈاکٹر کو دکھانا چاہتے ہیں یا وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ عدالت میں جو ہے وہ درخواست دیں. وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ ان کی بیماری اور باقی معاملات کے متعلق جو ہے وہ دیکھ کے تو اپنا موقف پیش کرے گی کہ اس کا علاج یہاں ملک میں میسر ہے یا نہیں ہے، اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، پھر دنیا میں جہاں کہیں بھی میسر ہوگا ان کو علاج، کیونکہ اس پہ تو کسی کی صحت پہ تو کوئی قدغن یا سیاست نہیں ہو سکتی. جہاں سے بھی اس کا علاج ممکن ہو اور وہ افورڈ کرتا ہو تو اسے بالکل موقع ملنا چاہیے. کسی کو اس میں رکاوٹ بننے کا جو ہے وہ حق حاصل نہیں. سو کورٹ کے تھرو ہوگا، یعنی حکومت کو ایز سچ کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر بھیجنے کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں عدالت کو ہوگی. عدالت نے 16 کا کٹ آف دیا ہے، لیکن اگر اس ڈیلے کی وجہ سے کوئی بھی ڈیلے ہوتا ہے، عمران خان صاحب کی نظر جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا ذمہ داری بھی تو رانا صاحب آپ پہ آئے گی. انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یہ امپیکٹ کرے گی اپوزیشن اور حکومت کے وہ تعلقات جو ہمیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. نہیں دیکھیں، اس پہ جو ہے وہ اس پہ لاس دیکھیں، یعنی انسان کے اختیار میں تو علاج ہی ہے. انسان کے اختیار میں جو ہے وہ شفا تو نہیں ہے، شفا تو من جانب اللہ ہے. علاج جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے. تو اگر وہاں پہ علاج میں کوئی کمی پیشی ہے تو یہ بتا دیں، ٹھیک، اس کا جو ہے وہ تدارک ہو سکتا ہے. باقی دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور لمبی زندگی دے، ان کو صحت دے. لیکن ناؤ ہی 74 ناٹ 24. ایجنگ جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں، پرابلمز بھی ہوتے ہیں. تو وہ تو پھر وہ چیزیں جو ہیں ان کا تو کسی کے پاس کوئی جو ہے وہ حل نہیں ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب، جب تک سپریم کورٹ آرڈر نہیں دیتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، اسپیشلسٹ کے بارے میں، اسپیسیفک ڈاکٹرز کے بارے میں، ذاتی معالجین کے بارے میں، باہر بھیجنے کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں،
تو حکومت تب تک کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی. اتنی بے اختیار ہے حکومت رانا صاحب؟ حکومت نے ان کو بہترین علاج مہیا کیا ہے. اب اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ حکومت کو کیا کوآپریشن کرنی چاہیے. وہ بیل چاہتے ہیں, وہ پیرول پہ رہائی چاہتے ہیں, وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل جانا چاہتے ہیں. یہ سارے معاملے جو ہیں یہ عدالت کے اختیار میں ہیں. اگر وہاں پہ جو ہے وہ جائیں اور اگر وہاں پہ حکومت جو ہے کوئی ادروائز موقف اختیار کرے تو پھر آپ حکومت کو پوچھیں کہ جی دیکھیں یہ آپ نے کیوں موقف اختیار کیا ہے. یہ تو جو ہے وہ جہاں پہ آپ علاج کرا رہے ہیں جس ہاسپٹل میں وہاں پہ تو یہ علاج ہو ہی نہیں سکتا, تو وہاں جہاں پہ وہ کرانا چاہتے ہیں آپ کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کے علم میں ہے. اب آپ دیکھیں لیونگ کنڈیشن ہے, یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان سے تمام سہولتیں واپس لے لی گئی ہیں, ان کو سیل میں بند رکھا جا رہا ہے, ان کو مینٹل ٹارچر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے, ان کو کھانا صحیح نہیں دیا جا رہا, ان کو جو ہے وہ ایکسرسائز کے لیے جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی حکم پہ انہی کا وکیل جو ہے اس نے لیونگ کنڈیشنز کا جو ہے وہ وزٹ کیا ہے. جب یہ باتیں کرتے تھے تو ہم ہر وقت یہ کہتے تھے کہ جی یہ عدالت میں جائیں, عدالت میں درخواست دیں, عدالت سپرنٹینڈنٹ کو بلائے گی اور وہ رپورٹ پیش کر دے گا کہ وہاں پہ لیونگ کنڈیشنز کیا, اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو پھر عدالت بھی اس کا نوٹس لے لے گی, حکومت بھی اس کا نوٹس لے لے گی. لیکن یہ عدالت کبھی نہیں گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم تو یہ سیاسی بیانیہ اور اپنا جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. اب جب عدالت نے بھیجا ہے سلمان صفدر صاحب کو ایز فرینڈ آف کورٹ, انہوں نے جو رپورٹ آگے پیش کی ہے سپریم چیف جسٹس پاکستان نے خود یہ اس دن آبزرو کیا, اس نے کہا کہ جو سپرنٹینڈنٹ نے لیونگ کنڈیشنز بنا کے بھیجی ہیں کہ یہ ہم ان کو فیسلٹیز فراہم کر رہے ہیں, جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ ہے دونوں سیم ہیں. تو پھر یہ پراپیگنڈا جو پچھلے 8 ماہ سے ہو رہا تھا غلط ثابت ہوا تھا. اب بھی اگر یہ پراپیگنڈا ہی انہوں نے کرنا ہے تو پھر یہ عدالت نہیں جائیں گے, عدالت میں کوئی جا کے بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ اس طرح سے پراپیگنڈا ختم ہو جائے گا. عدالت جو ہے وہ جو ہے وہ اگر یہ شفٹنگ چاہتے ہیں, پیرول چاہتے ہیں, ضمانت چاہتے ہیں, کسی اور طرح سے علاج چاہتے ہیں تو وہ عدالت میں معاملہ چلے گا, عدالت اس کو اس کا جائزہ لے گی, اس کے مطابق مناسب آرڈر کر دے گی. تو یہ جو ہے یہ کہہ تو رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے, حالانکہ یہ خود ان کا عمل جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ انڈیا دیتا ہے. چلیے یہ ساری ریزولوشن الٹیمیٹلی رانا صاحب وہ ہے نا جس کی آپ بات کیا کرتے ہیں کہ مذاکرات, ملاقاتیں, اور آپ نے کہا تھا کہ 8 فروری کے بعد پھر ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی اینڈ آل دیٹ. ابھی مجھے بتائیے گا ایز آف ناؤ جو 8 فروری کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب اور لیڈر آف دا ہاؤس یعنی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب میں ایک ملاقات ہونی تھی, وہ کدھر سٹینڈ کرتی ہے رانا صاحب؟ وہ ملاقات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اب نہیں, ملاقات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. کون اپوزیشن جو ہے وہ مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے اپنا عمران خان صاحب. انہوں نے یہ 8 فروری کے حوالے سے پچھلے 2-3 ماہ سے انہوں نے ایک ہی بات کی ہے, جب بھی کی ہے, جس سے بھی کی ہے, کہ کوئی مذاکرات نہیں, بالکل مذاکرات جو ہے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کوشش کریں. اور علیمہ خان صاحبہ ان کی بہنیں بھی جس دن یہ 2 دسمبر کی ملاقات اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ سہیل افریدی صاحب سے بھی فلاں سے بھی کہو کہ اسٹریٹ موومنٹ. سہیل افریدی صاحب اسٹریٹ موومنٹ کے لیے پورا پاکستان گھوما انہوں نے, تو ان کا اس میں تھرو ڈائلاگ وہ اس مسئلے کو یا پولیٹیکلی آگے نہیں بڑھنا چاہتے. تو رانا صاحب اس کا خدشہ تو پہلے بھی بہت سارے آپ کی اپنی جماعت کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑھنا نہیں چاہتے ہیں ڈائلاگ کی طرف, لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی نا کہ 8 فروری کے بعد سب کچھ صحیح ہو جائے گا. یعنی 8 کا پہیا جان ان کا کال جو ہے جس طرح سے میری اسیسمنٹ تھی وہ ٹوٹل فیلئر ہوا. اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے ایک ٹرک وہاں پہ کھڑا کر دیا پشاور میں, اس کے اوپر لکھ دیا ہے لانگ مارچ یا موت.
تو اب اس کے پیچھے اس کی تیاری شروع ہو گئی. اب یہ اس چیز کو بہانہ بنا کے اب بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن جو ہے وہ شروع کیا جائے. آج بھی ان کی دھرنے کی کال تھی یہاں پارلیمنٹ کے باہر. تو ان کا تو جو ہے وہ طریقہ کار یا اسٹریٹجی ان کی یہی ہے. تو حکومت کی کاؤنٹر اسٹریٹجی رانا صاحب؟ جی بالکل کاؤنٹر اسٹریٹجی یہی ہوگی کہ ان کو امن و امان کو ہاتھ یعنی خراب کرنے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے. ویری انٹرسٹنگ تصادم نظر آ رہا ہے بلکہ ایسا لگتا ہے. رانا ثنا صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہوں گے، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. ذرا پی ٹی آئی کا موقف جانتے ہیں. یہ جو حکومت کی طرف سے بھی الزام لگے وہ بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. جگہ جگہ پر آج اسلام آباد میں دھرنے ہوتے رہے، کے پی کے ہاؤس کے باہر، پارلیمنٹ کے باہر. اس کے بعد کچھ ویژولز جو ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز سے بھی آئے جہاں پولیس اور پی ٹی آئی کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے درمیان ہم لوگوں کو ایک کشمکش بھی نظر آئی ہے. اور یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بینائی کے حوالے سے جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ 15% بینائی رہ گئی ہے. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. یہ بتائیے گا کہ یہ رپورٹ تو آ گئی، سپریم کورٹ میں بھی آ گئی. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 16 تاریخ تک آپ پراپر پینل تشکیل دیں، یعنی حکومت پراپر پینل تشکیل دے اور علاج کروایا جائے عمران خان صاحب کا. تو حکومت کہہ رہی ہے ہم 16 تک کرا دیں گے، آپ لوگ جو ہے وہ بیسیکلی سیاست کر رہے ہیں. اب یہ حکومت کا الزام ہے، اس پہ کیا جواب دیں گے؟ میں حکومت کے اس بےہودہ الزام کو رد کرتا ہوں. دس از ایبسرڈ، دس از نان سینس. سپریم کورٹ کی آبزرویشن جو آپ مجھے بتا رہی ہے 16 کی ڈیڈ لائن، وی نو دیٹ، بٹ سو فار نو ریٹن آرڈر ہیز بین گیون بائی دا سپریم کورٹ. ہم آج صبح سے آج میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے یہی التجا کی کہ آپ کو ریٹن آرڈر دے دیں. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ اس رپورٹ کے جمع ہونے کے بعد ہم یہ توقع کر رہے تھے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہماری شرح آنکھوں پہ ہم مانتے ہیں، مگر ہم اپنی دل اور دکھ اور تکلیف تو دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں نا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس رپورٹ کے بعد فوری آرڈر آئے گا کہ اب بھی عمران خان کو لے کے جاؤ الشفا اور ابھی ان کو اسپیشلسٹ سے ٹریٹ کراؤ. رادر ان کی کتابوں پہ بھی گفتگو ہونے لگ گئی، رادر ان کے بچوں کے فون کے حوالے سے بھی بات ہونے لگی. رادر مطلب ہے کہ جی وہ آپ 16 تک کی ڈیٹ دے دی، فوری کیوں نہیں؟ وین دا گائے فرینڈ آف دا کورٹ امائکس جو آپ نے بھیجا، جب وہ کہہ رہا ہے کہ 15% تو اٹ از، اور پھر ان کو اعتراض ہو رہا ہے اس کے اوپر 15% کے اوپر. یہ کیسے پتہ لگ گیا؟ ڈاکٹر کون تھا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب ساری زندگی ایتھلیٹ رہے ہیں، فٹ آدمی ہے، وہ اپنی صحت جانتے ہیں اور ان چیزوں کو پتہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط کہہ رہا ہے وہ جو ہے سلمان صفدر، مور آف ریزن ٹو سینڈ ہم ٹو دا ہاسپٹل. بٹ شیخ صاحب ایک اور میں سارے جو ہے نا حکومت کی طرف سے ابھی جو رانا صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، فیصل آرڈر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 تاریخ کو عظما خان صاحبہ کی جب ملاقات ہوئی تو اس ٹائم پر انہوں نے کسی علالت کے بارے میں بات نہیں کی، کسی آنکھ کی تکلیف کے بارے میں بات نہیں کی، اور رانا صاحب نے یہ فرمایا کہ 10 جنوری کو یہ سٹارٹ ہوا معاملہ. نہیں، میرے خیال میں رانا صاحب نیڈس ٹو سی دا ویڈیو کہ لاسٹ ٹائم جب عظما باجی مل کے خان صاحب کو باہر آئیں تو انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ ذکر کیا کہ خان صاحب کی آنکھ کے انفیکشن کا. آپ اگست والی بات تو نہیں کر رہے ہیں شیخ صاحب؟ کیونکہ دسمبر میں تو دیکھیں بارہا 2-3 دفعہ خان کی آنکھ کا ایشو جو ہے اور انفیکشن کی بات ہوتی رہی آن اینڈ آف. خان کیونکہ ایتھلیٹ تکڑا اسپورٹس مین آدمی ہے تو وہ کرتے رہے، بٹ یہ ڈیٹوریٹ ہوا اور پھر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو کہتا رہا ہوں کہ یار یہ کچھ کرو. دیکھیں جس وقت وہ لے کے گئے ہاسپٹل تو چیزیں گڑبڑ ہوئی تو خان کو ہاسپٹل لے کے گئے نا. تو اس پہ تو اب رانا صاحب کی ہم سے بحث ہی نہیں بنتی نا. رانا صاحب سرجن نہ بنے یہاں بیٹھ کے. رانا صاحب کی کیا بحث بنتی ہے؟ کوئی گڑبڑ تو تھی کہ آپ کو ان کو جیل میں ٹریٹ نہیں کر سکے، جو 3 مہینے آپ وہاں ڈرامہ کرتے رہے، آپ کو وہاں ان کو جیل سے آپ کو پیمز لے کے جانا پڑا نا. سو دیر واز سم تھنگ سیریس، دیٹس وائی یو ٹوک ہم ٹو پیمز. ورنہ عمران خان کو یہ نکالتے ہیں جیل میں سے. سو شیخ صاحب واٹ نیکسٹ؟ نہیں نکالتے نا. واٹ نیکسٹ؟ اب کیا کرنا ہے؟ اس لیے کیونکہ دھرنا تو آپ لوگ دے کر بیٹھے ہوئے، طارق فضل چودھری صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے.
محمود خان اچکزئی صاحب سے, بٹ کچھ بن نہیں پایا ہے. اس سے پہلے 8 تاریخ کے بعد یہ ایکسپیکٹیشن بھی تھی کہ اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس کی ملاقات ہوگی, اس کے اندر بھی کوئی راستہ نکل آئے گا. تو اب وہ سارے راستے بند ہیں اس ٹائم پر. آپ چھوڑیں جی سیاسی راستوں کو گولی ماریں. اس وقت خان کی صحت کے علاوہ ہمیں اور کوئی راستہ واسطہ کوئی نہیں دیکھنا. جو انہوں نے کرنا ہے یہ کر لیں, جو ان سے نہیں ہوتا وہ بھی یہ جا کے کر لیں. سمپل سی بات یہ ہے کہ عمران خان کو اس وقت ہسپتال بھجوائیں اور کچھ ظرف کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے ہم فارم 47 کے, ٹھیک ہے آپ مسلط شدہ. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور میاں نواز شریف ہاسپٹل میں تھے تو ڈاکٹر یاسمین راشد کو خان صاحب نے 3 دفعہ فون کر کے کہا کہ آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ ہم. ڈاکٹر یاسمین راشد 15 دن مسلسل جاتی نہیں وہاں پہ. خان صاحب کی طرف سے یہ ان کو فیملی کو کہتی نہیں کہ بھائی کوئی ٹریٹمنٹ میں آپ کو کوئی تسلی نہ ہو, ٹریٹمنٹ اچھا ہے, کوئی آپ کو کچھ شکایت ہے آپ ہمیں بتائیں. 3 گھنٹے بیٹھی رہتی تھی. نواز شریف نے ایک دفعہ ان کو بلا کے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کل بھی آئی تھی, پرسوں بھی آئی تھی, حالانکہ قطعاً ایک دوسرے کے مخالف تھے. اور وہ جو پینل آف ایکسپرٹس ہم نے تشکیل دیا تھا اسپیشلسٹ کا میاں نواز شریف کو ٹریٹ کرنے کے لیے, اس میں ان کا ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان واز پارٹ آف دیٹ. اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر عقیل کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی شیخ صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر عقیل کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی ڈاکٹر عدنان کے حوالے سے کہ ڈاکٹر عدنان کو بڑے ہرڈلز فیس کرنے پڑے تھے اس ٹائم پر نواز شریف صاحب کے علاج کے حوالے سے عمران خان صاحب کے دور میں. یہ بچے ہیں, یہ جو چھوٹے وزیر ہیں نا, یہ بچے ہیں, کوئی تاریخ کا اتنا پتہ کوئی نہیں ہے. آئی واز کلوزلی مانیٹرنگ دیٹ. یہ تو بیچارے اس وقت ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کو فارم 47 کا MNA بنا کے چھوٹا وزیر بنا دیا جائے گا. ان کو چھوڑیں آپ, اٹس آن ریکارڈ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہی واز پارٹ آف دیٹ پینل. ہرڈل کیا ہے, آپ کو پینل میں ڈال دیا, اور ہرڈل کیا ہے, پھر اپنا ذاتی جو شوکت خانم کا جو ڈاکٹر تھا فیصل سلطان, اس کو 2 دفعہ بھیجا کہ یار دیکھ کیا ہو رہا ہے اور مجھے رپورٹ کرو خود. سو ابھی آپ لوگ پینل کے اندر اپنے کون سے ڈاکٹرز کو ایڈ کروانا چاہتے ہیں شیخ صاحب؟ ابھی تو ریٹن آرڈر نہیں آیا سپریم کورٹ کی طرف سے, بٹ جب آتا ہے تو آپ لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہوگی اور کس ہسپتال لے کر جانا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر ہم تو چاہتے ہیں ڈاکٹر عاصم, ڈاکٹر عاصم کا نام بیچ میں ہونا چاہیے. ڈاکٹر فیصل, ڈاکٹر عاصم, یہ سب ہونے چاہیے بیچ میں. ہم نے تو ریکویسٹ کی ہے, اور ایک تیسرے بھی ڈاکٹر صاحب کا نام لکھ کے دیا ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے, بٹ یہ بالکل یہ ڈاکٹر عاصم کا تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, ذاتی معالج ہیں ان کے. اور دوسری بات ہے, اب تو آپ علیمہ خان صاحبہ کا بھی بیان دیکھیں, وہ تو اب اس پہ بھی آ گئی ہے کہ بھائی وہ اسپیشلسٹ کے حوالے سے بھی جو آپ نے کرانا کراؤ نا, کیوں نہیں کرا رہے ہو؟ واٹ آر یو ویٹنگ فار اینڈ وائی آر یو ویٹنگ فار؟ وائی ڈو یو وانٹ دس اضطراب اینڈ بے چینی؟ جب ہزاروں لاکھوں لوگوں کو, کروڑوں کو یہ پتہ لگے گا کہ ان کے لیڈر کی ایک آنکھ اندر ضائع کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے جی, تو کیا بے چینی نہیں ہوگی؟ کیا بات تماشا نہیں لگے گا؟ کیا لوگ غصے میں نہیں آئیں گے؟ کیا رد عمل کا اظہار نہیں کریں گے؟ وائی دس گورنمنٹ ڈیلیبریٹلی وانٹ کے بعد سڑکوں پہ تماشا ہو؟ اور دھرنا کب تک چلے گا شیخ صاحب؟ ان کو سکون نہیں تھی. یہ دھرنا چلے گا جی. دھرنا کا تو ایک پیسفل, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک پیسفل دھرنا تھا کہ جی آپ لوگوں نے جمعے کے بعد باہر آ کے بیٹھ جانا ہے, سمپل. تمام MNA, سینیٹرز اور MPs, اللہ خیر صلی اللہ, لوگ آرام سے آئے ہیں, بڑا پیسفلی آئے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو پارلیمنٹ کے اندر جنہوں نے جمعہ پڑھا ان کو پارلیمنٹ کے گیٹ شٹ کر دیے. جنہوں نے پارلیمنٹ لاجز کے اندر جمعہ پڑھا آپ نے پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ شٹ کر دیے. جو KP ہاؤس آئے ہوئے تھے, کیونکہ KP کے MPs کے اپنے کمرے ہوتے ہیں وہاں, وہ ایک رات پہلے آ گئے, کچھ دن کو آ گئے اجلاس کے بعد, انہوں نے وہاں سے اکٹھے ہو کے جانا تھا. آپ نے KP ہاؤس جو ہے اس کی جو آگے پکٹ ہے آپ نے اس پہ ان کو روک دیا. 3 جگہوں کے اوپر اس وقت دھرنا آپ کا چل رہا, وہاں پہ اس وقت بھی لوگ بیٹھے ہیں ادھر آپ کے KP ہاؤس کے باہر, بندے اس وقت بیٹھے ہیں پارلیمنٹ لاجز کے اندر, اور مین ہینڈلنگ ہوئی, آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں. رائٹ. ادھر ابھی یہ پھر ڈیولپنگ سچویشن ہے وہاں. وہ شفیع جان کا, وہ شفیع جان جو نوجوان ہے, لڑکا جو ہے یہاں سے, وہ جو لڑکا جو انفارمیشن منسٹر ہے, اس کا وہ گریبان پھاڑ دیا. دیکھیں آپ, وہ بھی مطلب ہے کہ, اور وہ شاید خٹک کو دھکا دے دیا اور اس کو گرا دیا زمین کے اوپر, اور 5-7 MPA وہ غنی افریدی اور یہ سب مطلب کوئی طریقہ کار ہے. وہ بندے نے پتہ تو دھرنا تب تک چلے گا جب تک وہ چیز, جو ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی, دھرنا تب تک چلے گا. ان ادر ورڈز obviously جب تک کوئی ریزلٹس نہیں آ جاتے تب تک چلے گا نا. اب ہم ایسے کیسے اٹھا دیں؟ ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. یہ بگ سچویشن ہے, کیا بنتا ہے؟ حکومت کی طرف سے کوئی کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, نہیں کیا جاتا, یا ایز از چھوڑ دیا جاتا ہے؟ 16 تاریخ منڈے کو بن رہی ہے, یعنی آج سے 2 دن بعد. کیا ان 2 دنوں کے درمیان میں
रिटन ऑर्डर के अलावा भी हुकूमत जो हस्पताल के या जो डॉक्टर्स हैं वो इकट्ठे करके एक टीम तश्कील देगी या नहीं, इसके हवाले से भी बात आने वाले दिनों के अंदर भी करते रहेंगे, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो इंतखाबात हैं, जाते जाते आपको उसका भी अपडेट कर दें। BNP की तारीखी फतह हुई है। तकरीबन 3 दहाइयों के बाद एक मर्द वजीर आजम बन सकता है बांग्लादेश के अंदर। होने वाले ये तारीखी आम इंतखाबात में बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। यही जमात की क़यादत में इत्तेहाद ने 300 रुकनी पार्लियामेंट में 212 नशस्तें जीत ली हैं, जो कि 2/3 अक्सरियत बनती है। जमाते इस्लामी इत्तेहाद 77 सीटों तक महदूद है। जमाते इस्लामी के अमीर शफीक उर रहमान ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा है कि वो मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। ये पहली बार है कि जमाते इस्लामी कौमी इंतखाबात में बड़ी दावेदार के तौर पर सामने आई है। इससे पहले ये एक दबी हुई पार्टी के तौर पर देखी जाती थी। शेख हसीना के इख्तिदार से हटने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर भी एक बहुत अच्छी जो पॉजिटिविटी है वो देखने में आई है। गुज़श्ता माह ढाका से कराची के लिए बराह रास्त कमर्शियल परवाज भी शुरू की गई। कई सालों के बाद चंद माह कबल पाकिस्तान के वजीर खारजा ने 13 साल के बाद पहली बार ढाका का दौरा किया था। दोनों मुमालिक के आला फौजी हुकाम के दरमियान भी सिक्योरिटी ताउन और बातचीत बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। तबादला होता जा रहा है, डे बाय डे चीजें बेहतर हो रही हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने BNP के सरबराह तारिक रहमान को टेलीफोन पर मुबारकबाद दी है और पाकिस्तान इनवाइट भी किया है। सो दिस इज ऑल्सो अ सिचुएशन। इसी के साथ एतराज है से अनीका निसार को इजाजत दीजिए। कल मुलाकात होगी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।